अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वो इसका रंग कितना काला है, वो किधर से तो चला गया, इतना कमज़ोर बच्चा। वो परदेस ड्रामे में वो छोटी भाभी की अम्मा आके कहती है कि ए हाय 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 किधर से चला गया। ये माशरे में ऐसी औरतें हमारी बहुत पाई जाती हैं। ज़रा रिव्यू करने से पहले मैं ज़रा इस औरत के बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि कोई और ये रिव्यू पूरा देखे ना देखे, लेकिन ऐसी औरतों के बारे में मैं पहले बात कर दूँ कि ऐसी औरत अगर आपके घर आके बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करे और किसी को के वह किन्नी काली है किन्ना काला है, वही 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 किन्ना कमज़ोर है, तो उनको ना उधर ही बता दिया करें कि अपना नक वेख, अपना मुंह वेख जाके। ये मतलब कहने का ये है कि उसको छोड़ा ना करें, और प्लीज़ ये माशरे से ये बैड मैनर्स ख़त्म करवाएं। ये बदतमीज़ी है, ये बिल्कुल किसी के घर जाके उसके बच्चे को देख के उसकी बिस्ती करके मुंह पे 2 दिन का बच्चा उसकी बिस्ती कर रही है और अपना नक नहीं देख रही और उसको 100 रुपये का नोट दे रही है, तो बंदा उसे कहे कि अपना मुंह वेख जाके तो 100 रुपये का नोट वापस ले जाए, शाबाश छुट्टी कर। कि मतलब ये है कि यार ये जो बैड मैनर है ना, ये सबसे पहले मैंने इस पर बात करनी थी। परदेस ड्रामे में वैसे तो 100 मसले हैं जो कि मैं भी डिस्कस करने लगा हूँ। स्पेशली पहले मेरी बात सुन लें, जो परदेस में वेस्ट में बैठे लोग हैं, अमेरिका कनाडा यूरोप, ये जो उनसे लोग हैं, इनको मैं बता दूं कि आप लोगों का परदेस डिफरेंट है, और ये जो मिडल ईस्ट में लोग बैठे हैं, कतर, मस्कत, दोहा, ये सऊदी अरब, दुबई, इनका परदेस डिफरेंट है। दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस है और क्या मसले मसाइल हैं। और खान साहब बड़ा जो खुश होते हैं, रेमिटेंसेज आ रहे हैं, वो हमारे पे खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। मैं बताता हूँ कैसे, और कुछ मसाले दूंगा आपको रियल लाइफ से। लेकिन सबसे पहले जो प्रदेश में बैठे बाहर लोग हैं ना, उनसे मैं ये कह दूं कि जो वेस्ट में बैठे हैं, अमेरिका कनाडा, ये वो भाईजान मेरा चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि तुसी उत्थे बैठे हो ना, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ $2 ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, €2 ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨੀ है तो फिर वापस आ जाओ, छुट्टी करो उठो, चलो शाबाश। मतलब उधर जाके भी मेरे पास सारे स्टैट्स एनालिटिक्स आ रहे होते हैं, और मैं देख रहा होता हूँ यार, अच्छा ये कनाडा वाले भी कंजूस हैं, ये जर्मनी वाले भी, यूरोप वाले भी कंजूस हैं। फायदा की है जो उत्थे जाके भी उन्होंने भुखे रहना। भाई सबसक्राइब तो कर दो, बैल आइकन तो प्रेस कर दिया करो कम से कम। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਕਤ, ਦੁਬਈ, सऊदी अरब, UAE, ਇਹ कतर, दोहा, जो भी है सारे अपना मिडल ईस्ट, इनकी ज़िंदगियाँ बड़ी फ़र्क हैं उनसे। सबसे पहला जो फ़र्क है ना वो ज़िंदगी में, वो ये है कि वो बीवी बच्चे जो उनसे मेजोरिटी मज़दूर तबका अपने साथ नहीं लेके जा सकता, और वहाँ पे मज़दूरियाँ करते हैं और फ़र्श पे सोते हैं और सारी उम्र अपने बच्चों के बगैर रहते हैं, और बच्चे उनके यहाँ यतीमों की ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। मुझे एक कमेंट आया एक आदमी का, उसने एंड में लिखा, एक परदेसी, उसने कहा कि यार आपका रिव्यू देख के जो इंसान को गुस्सा आ जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो उस इमोशनल हो के वो बंदा अपने घर फ़ोन करके अपने घर वालों को सुना दे और बाद में उन्हीं घर वालों से माफ़ी मांगे। यानी कि वही ड्रामे वाली बात कि ज़्यादती होती है बाद औक़ात बीवी बच्चों के साथ, लेकिन जब घर वालों से बात करे तो घर वाले फिर माइंड कर जाते हैं, फिर घर वालों को फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ती है, और मेरे को गलती हो गई, ये माफ़ कर दो। तो घर वाले ये बात क्यों नहीं समझते, ये भी बात करेंगे। और प्रदेश जाना क्यों पड़ता है, और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, और मैं ये आपको बताता हूँ। दूसरी बात मेरी बड़ी आपको आज ज़रूरी बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये भी आज ये शौकत नहीं, हमारे वज़ीर ख़जाना, उनकी मैं एक सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें वो बता रहे थे जी आपका कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्टोर है इम्तियाज़ सुपर स्टोर, आपको पता होगा इम्तियाज़ सुपर स्टोर, कराची में उसकी मेन ब्रांच है और पूरे पाकिस्तान में। तो वो कहता है कि भाई इसकी जो थी है ना सालाना जो इसकी सेल है इम्तियाज़ सुपर स्टोर की, ज़रा अपने कान खोल के सुनिएगा, वो 300 अरब रुपया, कितनी 300 अरब रुपया सालाना सेल है इम्तियाज़ सुपर स्टोर की। ये जो ग्रॉसरी स्टोर है 300 अरब। और आपको पता उसके जो एक वर्कर है उसकी तनख्वाह कितनी है, पता करें जाके कितने हज़ार है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने एक रिव्यू किया था, उसमें मैंने पहले ये बात की थी कि ये जो रेमिटेंसेस पे खुश होते हैं कि प्रदेश से रेमिटेंसेस आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो बेचारे गरीब मजदूर वहाँ से रूखी सूखी खा के पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, और उसमें भी वो पैसे कटौती होती है वेस्टर्न यूनियन या जैसे भी भेजें, और उसमें भी टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो 300 अरब वाले हैं, इसकी बात आज वज़ीर ख़जाना ने इसलिए की थी क्योंकि ये टैक्स नहीं देते, ये टैक्स चोरी करते हैं, ये टैक्स छुपाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ना ये इनसे टैक्स लिया जाता है, और दूसरी बात ये कि गरीब लोगों को जो नौकरियां देते हैं 10,000 15,000 तनख्वाह पे, और ख़ुद खरबपति हो ही जाते हैं। मकसद कहने का ये है कि बाहर मुल्कों में फ़र्क यही है कि वहाँ पे एक कंपनी है या कोई पैसे कमा रहा है बिजनेसमैन, तो उस पर एक बाउंड होता है कि वो अपने वर्कर को इतनी तनख्वाह कम अज़ कम देगा, मुल्क ने एक तय की होती है। यहाँ पे कोई तय नहीं हुई, जितनी मर्जी दे दो। दूसरी बात, बड़े चोर वही जो कहते थे कि वो आज़ाद, और छोटे गरीब बेचारे जेलों में, यानी कि छोटा बंदा जो था वो पत्ती के डब्बे पे भी टैक्स नहीं देगा तो पत्ती नहीं ले सकता, ठीक है। उस और आप कभी सोचिए ना, आप एक पत्ती का डब्बा लेने जाए तो जी 20 रुपये महंगा हो जाए अगर एक हफ्ते के अंदर,
تو پوچھو کیوں ہوا ہے؟ وہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا. اچھا اب ڈالر سستا ہو گیا, پتی کا ڈبہ سستا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. پتی کا ڈبہ سستا نہیں ہوگا, ڈالر مہنگا ہوگا 2 روپے, پتی کا ڈبہ مہنگا ہوگا 10 روپے. ڈالر سستا ہوگا 20 روپے, پتی کا ڈبہ سستا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کمپنی والے اتنے غریب ہیں, ان کی بیچاروں کی بچوں کی روٹی نہیں کھائی جاتی. قصور کس کا ہوتا ہے؟ حکومت کا. حکومت کمپنی والوں سے خود چندے چندے لے لیتی ہے, لیکن ایسی پالیسیز نہیں بناتی کہ جو عوام کا فائدہ ہو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارا مزدور طبقہ پھر باہر مزدوریاں کرنے جاتا ہے. وہ 40-50 ہزار تنخواہ وہاں سے لے کے جو جہاں 10-15 کماتا ہے, تو وہ خود روکھی سوکھی کھاتا ہے. کوئی زندگی نہیں ہوتی, کوئی زندگی نہیں ہوتی. اور وہاں سے پیسے جوڑ کے پیچھے بھیجتا ہے, جس میں بیوی بچے بھی پالتا ہے, ماں باپ بھی پالتا ہے, بہن بھائی بھی پالتا ہے. وہی نا, ایک کمانے والا 6 کھانے والے, یہ ڈرامے کا موٹو. اور آپ مجھے بتائیں پاکستان کے کتنے گھروں میں ایک کمانے والا اور 6 کھانے والے؟ لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ میری اپنی رائے, آپ لوگوں کی اپنی ہے, سب کی اپنی ہے. میری رائے سے بعض اوقات میرے گھر والے بھی اختلاف کر جاتے ہیں, لیکن میری رائے کو کوئی بدل نہیں سکتا. میری زندگی ہے, میری رائے. وہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے ساری عمر کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ویسٹ اگر آپ جاتے ہیں 2 سال 3 سال آپ بیوی بچوں سے الگ رہتے ہیں, وہاں پہ نیشنلٹی لیتے ہیں یا PR لیتے ہیں یا ورک پرمٹ جو بھی لیتے ہیں, اور پھر بیوی بچوں کو بلاتے ہیں, ایک ٹیمپرری آپ تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں کسی اچھے کی خاطر, تو اور بات ہے. مڈل ایسٹ جو لوگ جاتے ہیں اور 25 سال کی عمر میں جاتا ہے بندہ, پھر آ کے بس شادی کرتا ہے, اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اور پھر واپس چلا جاتا ہے بیوی چھوڑ کے, وہاں مزدوری کرتا ہے. میرے بڑے کزن رشتے دار اس طرح. پھر کیا ہوتا ہے, 2 سال بعد آتا ہے, آ کے ایک بچہ کر کے چلا جاتا ہے. بچہ ہوتا رہتا ہے مطلب بڑا. 2 سال بعد آتا ہے, چائے پیتا ہے, ایک بچہ اور کرتا ہے, چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے 8-10 سال میں 5-4 بچے کرتا ہے. پہلے 6-7 ہوتے تھے, آج کل 4-5 ہوتے ہیں. بیوی بچے پالتی رہتی ہے, اور ساتھ اس کی ماں بھی پالتی رہتی ہے, بہن بھی پالتی رہتی ہے. سیدھی سی بات ہے نا, جوائنٹ فیملی سسٹم دیکھیں, جوائنٹ فیملی میں برائی نہیں ہے. پہلی بات, ماں باپ ساتھ ہوں, کوئی وہ جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی. اور بہن بھائی ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی, لیکن بہن بھائی بھی, بہنیں تو نہیں, خیر بہنیں تو آگے کر جانا ہوتا ہے, بھائی ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی. لیکن سب سے برائی یہ ہے کہ جب ایک بیوی اکیلی رہ رہی ہے تو اس کا بندہ ساتھ نہیں ہے, تو اس کی کوئی زندگی نہیں, اس کے بچے جو تھے یتیموں کی زندگی. اور سب سے بڑی بات کہ کہنے کو بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ جو دادی ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ ڈرامے میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے, اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے, اس کا بھائی کیا سلوک کر رہا ہے, اس کی وہ بھابھی کے دیورانی کیا سلوک کر رہی ہے, سب دیکھ لیں وہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بچے اور بیوی جو تھے نا, وہ اپنے یعنی کہ جو باہر ہسبینڈ گیا ہوا ہے اس کے بغیر ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اور دوسری بات, وہ جو پیسے ہیں بندہ کما کے بھیج رہا ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں, اور وہ سیب اس کے پیسوں کے آ رہے ہیں, اور وہ سیب اس کی بچی نے کھا لیا, اس کو جوتیاں پڑ گئیں. اس کے بندے کے پیسوں کے کھلونے آ گئے, اس کی بچی نے کھلونا پکڑ لیا, اس کو جوتیاں پڑ گئیں. اس کی بچی کو اچھے اسکول داخل نہیں کرایا, اس دوسرے کی بیوی کو جس کا بندہ یہاں پہ ہے, اس کے میک اپ بھی یہاں پہ ہے, اور اس کا میک اپ نہیں ہے بیچاری کا, جس کا بندہ باہر گیا, اس کو جو ہے نہ اسکول داخل کرایا, نہ اچھے ہاسپٹل داخل کرایا پریگنینسی کے, نہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے. تو یہ اس کی بیوی کو اچھے ہاسپٹل بھی داخل کرایا, اس کو سارے کھانے بھی آ رہے ہیں. اور سب سے جو مطلب گھٹیا حرکت کہہ لیں جو کر رہا ہے, اس کا چھوٹا بھائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو امی 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 یہ میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, تو اپنی بڈھی کے نال سارا دن چمڑیا دے, تے اپنی بیگم تے بچے تے سب کچھ تے میکا بھی سارا ہوتا تے ہر چیز, وہی بیوی بیچاری جیڑی وہ ہسپتال ٹکے کھا رہی ہے, تو شرم آ کر. لیکن گل ہوئی یہ ڈرامہ نہیں ہے, ریالٹی کیسے یہ معاشرے میں ہمارے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ میں نے سارے پوائنٹس ابھی فی الحال گنائے ہیں, ان پوائنٹس پہ میں بات کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ غربت کی وجہ سے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے, نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے سے پوچھے, میں تو یہیں پہ مجھے جو مرضی ہو جائے, مطلب جو تھوڑی سی زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی, وہ زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, بعض کہتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں. میری نظر میں پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اتنا سب کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کی لائف سے اوپر چلا جائے. مطلب بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی کوئی نہیں ہوتی. وہ مثال کے طور پہ کیسے, میں کریانے والے کے پاس گیا, اب سنیں ذرا میری بات, تو میں نے اسے پوچھا تمہاری دن کی سیل کتنی ہے, تو اس نے مجھے جب دکھائی ساری, تو اس نے 7 لاکھ روپے دن کی سیل دکھائی, یعنی کہ مہینے کی 2 کروڑ سے اوپر سیل. اور اس بندے کے آپ کپڑے دیکھیں گندے, وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک وہاں پہ, بچوں کو اس کا کوئی ہوش نہیں, بیوی کا ہوش نہیں, 7 دن دکان کھولتا ہے, کوئی اسے پتہ نہیں, ایجنسیاں خریدی ہوئی ہیں 20 سال سے, ایسے وہ 40 سال عمر کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے, بڈھا ہوا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ تو سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اصل چیز لائف ہوتی ہے. تو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے پیسہ سب کچھ ہے, کہنا چاہیے لائف سب کچھ ہے. لائف میں سیٹسفیکشن, لائف میں خوشیاں, لائف میں صحت, لائف میں اور بڑا کچھ آتا ہے.
تو پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن لائف نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے پیسہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن لائف ہے، اور لائف کے لیے پیسہ بھی چاہیے، ظاہری بات ہے، لیکن اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ اور بڑے ذرائع ہیں. آپ کوئی اپنی سبزی کی ریڑھی لگا لیں، آپ مجھے سمجھیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد سبزی کی ریڑھی سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنا کام کر لیں، کچھ کر لیں، خدا تعالیٰ پہ توکل کریں، خدا تعالیٰ پہ یقین رکھیں. یہ جو ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں، بڑے پیسے آ رہے ہیں باہر سے، مجھے ایک بات بتائیں، بڑے خوش ہوتے ہیں مزدوروں سے پیسے لے کے. تو یہ جو ان سے آپ کے بڑے بڑے 300 ارب والے میں نے بزنس مین بتائے ہیں، ان سے تو پیسے ان سے لیے نہیں جاتے. باتیں تو ساری کرتے ہیں لیکن کام کسی سے بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے آپ پیسے لے کے خوش ہو رہے ہیں، یہ جو مڈل ایسٹ سے، ویسٹ کو چھوڑیں، ویسٹ کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. اور یہ بیچارے جو ان سے ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لیں، بیچاروں کی کوئی زندگی نہیں، یقین کریں. اور جو ویسٹ والے ہیں ان کی کم از کم فائنینشلی زندگی اچھی ہے، لیکن وہ بھی رشتوں سے دور ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ بھی 10 10 سال کے لوگ آتے ہی نہیں ہیں، 15 15 سال آتے ہی نہیں ہیں. باقی یہ کہ ان کی اصل جو جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دی باہر گئے وہ تھی فائنینشلی اسٹرانگ. فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہیں، لیکن یہ جو مڈل ایسٹ والے ہیں ان کی تو فائنینشیل بھی کوئی حالات نہیں ہے. تو جب اتنا آپ لوگ سفر کرتے ہیں، اتنی مجبوریوں میں، اتنی پریشانیوں میں جاتے ہیں، اور آپ کی بیوی بچوں کو پیچھے اتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، تو یار پھر وہ سودا کوئی ٹھیک سودا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ میں اولاد ڈرامہ آیا، اس میں وہ بہو کے ساتھ بہو اچھی نہیں تھی، اولاد اچھی نہیں تھی، تو میں بڑی باتیں کی. لیکن اب یہ ساس ہے تو اس پہ بعض اوقات ہر بندے کی اپنی رائے ہے. وہ کہیں گے کہ جی وہ ساس بھی بیوہ ہے، وہ اس کی بھی مجبوریاں ہیں، وہ کیا کرے، سب کچھ ٹھیک ہے، ساس جو سی ہے وہ اس کا بیٹا ہے، وہ یہ وہ. لیکن مقصد میرا سمجھ نہیں رہے. ساس اگر مخلص ہو اس لڑکی کے ساتھ، وہ لڑکی اچھی ہے، وہ جو بہو ہے وہ اچھی ہے، اگر اس کے ساتھ ساس بھی اچھی ہو اور مل جل کے چلیں تو پھر کوئی برائی نہیں ہے. سب کچھ کریں، خرچہ بھی اکٹھا کریں، سب کچھ اکٹھا کھائیں، اکٹھا پئیں. ساس ہیڈ آف دی فیملی ہو، ماں کی طرح ہو. لیکن ساس کا معاملہ یہ ہے کہ ساس جو سی ہے وہ بالکل مخلص نہیں ہے. وہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے پوتے پوتیوں کو جو ہے وہ کھاتا نہیں دیکھ سکتی. تو اب آپ بتا رہے ہیں ایسی ساس جو اپنے پوتے پوتیوں کو کھاتا نہیں دے سکتی. اور پھر وہ جو اوپر سے وہ جو وائٹ کلر کی چھپکلی لے کے آگے میں دیورانی جو تھی ہے، اس وائٹ چھپکلی اور اس کی اماں کا حساب لگائیں. وہ جو آ کے میں نے بتایا شروع میں نے ریویو کا کہا کہ وہ بچے کو دیکھ کے کہتی ہے ہائے ہائے کدھر کالا کی. یار یہ جو تھا معاشرے میں ہمارے ایک عجیب مطلب فضول مینرز ہیں کہ کسی کے منہ پہ جا کے کہہ دو ہائے کیڈا کالا، کسی لڑکی کے منہ پہ کہہ دو ہائے ہائے کیڈا چھوٹا کاٹ دے. یہ بدتمیزیاں ختم ہونی چاہیے، اور جو نہیں کرتا اس کو شٹ اپ کرانا چاہیے. اور جہاں تک باہر جانے کی بات ہے، اور پھر اب دیکھیں وہ بیٹا جو ہے وہ پھر وہی بات ہے، گھر والوں کو نا عادت پڑ جاتی ہے ایک بندے کے ساتھ جو تھا نا اس سے لینے کی، اور کہ بھائی اس کی ذمہ داری ہے. چھوٹے پہ کوئی وہ ذمہ داری نہیں ہے، چھوٹا جو تھا یشی کرتا پھر رہا ہے، کھاتا پھر رہا ہے اس بھائی کے پاس. اب وہ جو تھا بڑا بیٹا باہر سے آ جاتا تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا، محلے والی بتا دیتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا. جیسے ہی وہ باہر نہ جانے کی بات کرتا ہے تو سارے گھر والے ایک دم چوک جاتے ہیں اور اسے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے باتیں سنانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بیچارہ اتنا گنجل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ باہر چلے جائیں مڈل ایسٹ تو آپ سے سارے ایکسپیکٹیشنز اتنی لگانی شروع کر دیں گے کہ آپ کو پھر واپس آپ اپنے گھر میں ہی نہیں آنے دیں گے. آپ کو کہیں گے جا ہوں دفعہ ہو، کما جا کے جا کمائی. پھر وہ آپ کو کیا کہتے ہیں منی میکنگ مشین بنا دیں گے. تو وہ سارے سیلفش رشتے ہیں، آج کل رشتے بھی سیلفش ہیں. تو وہ پھر بیچارہ کہتا ہے میں نہیں جانا، لیکن اس کو گھر میں اتنی عذاب ہوگا کہ اسے پھر جانا پڑے گا. اور جب وہ بڈھا ہو گیا بیچارہ واپس آئے گا، بال چٹے ہو جائیں گے، تو ڈرامے میں ایک سین میں پرومو میں دکھایا کہ بیٹی کہے گی کہ آپ نے ساری عمر باہر جا کے کیا کمایا سوائے اس کے کہ میں جو سی ہوں وہ بات کیسے کہتے ہیں میری طبیعت جو تھی وہ غصے والی ہو گئی اور چڑچڑی ہو گئی، وہ یہ کس طرح کوئی لفظ یوز کرتی. اور میرا جو بھائی ہے زین وہ بدتمیز ہو گیا. یعنی کہ اس کا بیٹی کا کہنے کا مطلب تھا کہ اپنے باپ کو کہ ہم دونوں بچے آپ کے جو پیچھے سے وہ بگڑ گئے اور ہماری کوئی ذہنی حالت نہیں ہے، تو کیا کمایا آپ نے، ہم میں باپ کے بغیر ساری زندگی گزار دی. تو میں ریئل میں ایک نہیں 100 نہیں ہزاروں لوگ جانتا ہوں، مطلب بڑے جانتا ہوں، اپنے قریبی جانتا ہوں کئی، جن کے باپ جو ہیں وہ ساری عمر باہر رہے یہ مڈل ایسٹ، اور جب وہ آئے جب ان کے بال چٹے ہو گئے کالا کولا لگاتے ہوئے، کالا کولا تو خیر 40 میں لگ جاتا ہے لیکن وہ 60 65 میں آئے، اور ان کی آدھے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہوئی تھیں اور آدھوں کی ہونے والی تھیں. اور اس ٹائم پہ جب وہ ان کی بیوی بھی سمجھنے بڈھی ہو گئی اور خود بھی بڈھے ہو گئے، اور ساری عمر بچے بیوی نے پالے، سسرال میں رہتے پالے، جوائنٹ فیملی میں پالے. اب وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو اپنی ایکسٹرا بونس زندگی، کیوں ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی بونس زندگی ہوتی ہے، صاف سی بات ہے. انسان کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے، ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی ہے، وہ پتہ کوئی نہیں، وہ بے شک 40 پہ چلا جائے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد تو بونس لائف ہے. اب وہ بونس لائف گزار رہے ہیں.
بچے اپنے اپنے گھروں میں، اور کوئی وہ کیسے کہتے ہیں نا وہ بچپن بچپن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، جوانی جوانی ہوتی ہے، وہ گزر گئی ہوتی ہے، اور جو گزرا گیا ہے وقت ہے وہ واپس نہیں آتا، اور یہ اس دنیا میں جو زندگی ہے وہ ایک دفعہ ہی ملنی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ جو زندگی ملی ہے وہ ہم لوگ بڑے آرام سے گنوا دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی مسلحتاً بیوقوفیوں پہ، یہ مسلحتاً بیوقوفی ہیں۔ اب لوگ مجھے سمجھیں کہ کہیں گے کہ یار غربت کی وجہ ہے یہ وہ، نہیں نہیں، غربت کا اگر بات کریں گے، میں بہت اچھے طریقے سے غربت کو جانتا ہوں، میں اکثر ریویوز میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس انڈا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پریشانی ہے، لیکن غربت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا خودکشی کر لیں، میں اس کو سوسائڈ کہتا ہوں، کیونکہ آپ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ میں اس میں کہتا ہوں کہ بچے آپ کے یتیم ہوں گے، جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی باپ کے بغیر 30 سال رہے گا، وہ جو سال 2 سال بعد آتا ہے مہینے کے لیے، اسے رہنا نہیں کہتے، وہ مہمانوں کی طرح باپ آتا ہے، تو وہ آپ کے بغیر رہیں گے، وہ یتیموں کی زندگی گزاریں گے، یتیموں کی زندگی کا مطلب ہے باپ نہیں ہے، تو باپ نہیں ہے تو سوسائڈ ہی ہے نا، تو بات سیدھی سی ہے، بیگم آپ کی آپ کے بغیر سارے کام کر رہی ہے یہاں پہ، تو یہ جو ہے نا غربت کے لیے انسان سوسائڈ کر لے، یہ ایسی اس کے حل نکالتے ہیں، ہر سمارٹ آدمی اور وہ عقل مند آدمی ہر چیز کا حل یہیں پہ نکال سکتا ہے، باہر جانا تو جائیں، بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، دوسری بات یہ کہ گھر والوں کو سپورٹ اس میں بہت زیادہ آتی ہے، گھر والے کون، ماں ہو گئی، بھائی ہو گیا، بہن ہو گئی، جو کہ اس میں دکھائے گئے ہیں بالکل کوآپریٹیو نہیں ہے، بالکل سپورٹیو نہیں ہے، کہ مطلب ان کو اس چیز سے غرض ہے کہ پیسے آ جائیں، فریج آ جائے، ٹائلیں لگ جائیں، چھت بن جائے، کپڑے آ جائیں، ہیں ہم ذرا وہ فلاں محلے والی کو دکھا لیں، فلاں بخا لیں، وہ گھر فریج ہے ایسی، میرے گھر بھی آ گیا، ٹائلاں انہوں نے گھر لگی ہے، ساڑھے گھر بھی لگ گئی ہیں، تو وہ سودا کرتے ہیں اپنے بچے کی زندگی کا ٹائلوں سے، فریجوں سے۔ دیکھیں چھوٹی سی زندگی ہے، مل جل کے رہیں، خوشی سے رہیں، اپنے بچوں کو یہ آپ لوگ فریجوں پہ ٹائلوں پہ سودا کر دیں تو اچھی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ سپورٹ کریں، کوآپریٹیو رہیں۔ اس پہ اب ایک کمنٹ مجھے آیا تھا کچھ ایک خاتون کا کہ بھائی بچے آوارہ گردیاں کرتے ہیں اس لیے غریب رہتے ہیں، نہیں نہیں، اس لیے غریب نہیں رہتے، اس ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، مجھے پتہ ہے اس ملک سے نکلنا بہت ضروری ہے لوگوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فرض کرے یورپ جا سکتا ہے، امریکہ جا سکتا ہے، کینیڈا جا سکتا ہے، جائے، ظاہری سیدھی سی بات ہے، میں غلط بیانی کیوں کروں، وہ جائے، اپنے حالات بہتر کرے، کیونکہ وہ انفارچونیٹلی اگر یہاں پہ ہے تو وہ فارچونیٹ ہو جا کے اس کے اگلی بچے فارچونیٹ ہوں، لیکن جو مڈل ایسٹ والا معاملہ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ مسلم ممالک ہے نا، امت مسلمہ ہے، وہ آپ کے جو چھوٹے مزدوری طبقہ، دھوڑ دیہڑی طبقہ، یا یہ چھوٹے لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، ان کے بچوں کو نہیں بلانے دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی آپ کی پے اسکیل ہو تو آپ بیوی بچے بلا سکتے ہیں، بلا ہی نہیں سکتے، وہ اتنی تنخواہ ہی نہیں ہوتی، تو وہ اگر بلا لیں گے تو پیچھے کچھ کرنے جوگے ہی نہیں، تو وہ وہاں پہ صرف کارپوریٹ لیول پہ جو جابس کرتے ہیں وہ بلا سکتے ہیں، یا تھوڑے سے اچھی تنخواہ ہوگی، تو وہ پھر ان کو پھر نیشنلٹی بھی نہیں ملتی موسٹلی لوگوں کو وہاں پہ، یہ مسلمان، تو وہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد واپس بھی آنا ہوتا ہے، تو بیسیکلی اپنی زندگی ضائع کر کے آتے ہیں وہاں سے نا، تو یہ جو مجھے بھائی جان نے کہا تھا کہ ایموشنل نہ کریں لوگ، پھر گھر والوں سے لڑیں گے، یہی تو بات ہے، لڑو لڑو، کیا مطلب لڑیں گے، مطلب اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو انڈیویجول زندگی دی ہے، ماں ہے تو اس کا فرض ہے لیکن زندگی آپ کی اپنی ہے، بیوی ہے تو اس کا فرض ہے لیکن زندگی آپ کی اپنی ہے، قبر میں آپ نے اپنی جانا ہے، حساب آپ کا اپنا ہونا ہے، کہتے ہیں نا اگلے جان میں جا کے کسی نے کسی کا حساب نہیں دینا، کہنے کا مطلب یہ اپنی زندگی ہے، آپ کے فرائض ہیں، فرائض پورے کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ خودکشی کر لیں پکڑ کے، اور جو اگر آپ کے ساتھ، اگر آپ کی بیوی آپ کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو بیوی کو پکڑیں، اور اگر آپ کی گھر والے آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو پکڑیں، اور اگر آپ نہیں پکڑ سکتے دونوں میں سے کسی کو، بیوی کو نہیں سمجھا سکتے، بیوی کو چھوڑ دیں، سیدھی میں تو سیدھا سا آدمی ہوں، اور اگر اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے تو بیوی کو الگ گھر لے کے دیں، الگ گھر لے کے دیں، اور اگر آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے تو چھوڑ کے آ جائیں پردیس، ٹھیک ہے جی، اور جو ویسٹ میں بیٹھے ہیں پردیس میں، ان کی اس سے کوئی تعلق نہیں، ان میں سے اگر کوئی آئے گا نا بیچارہ بن کے ہم بھی پردیس میں، اور چپ کر جو تسی تہاڈا پتہ مینوں ساریاں دا، تسی چنگے بھلے، ٹھیک ہے، تسی اتنے فیملیاں بھی پوریاں لے کے گئے دے موسٹلی لوگ، ظاہری بات وہاں پہ لے کے جانے کے طریقے کار، تو پھر تہاڈے کول فائنینشیل ایشوز بھی ٹھیک نے، ہیلتھ ایشوز بھی ٹھیک نے، روٹی شوٹی بھی ٹھیک ہے، مکھن شکھن کھا لیندے، کوئی نہیں مسئلہ ہے گا مطلب غربت دا، تے تسی پھنجے بھی نہیں سوندے، ٹھیک ہے، تو تہاڈا کوئی نہیں مسئلہ ہے گا، ہاں ملک تو دور ہے تو پھر انی قربانی دینی پیندی، انی کو دو پھر، لیکن جہے بیچارے مڈل ایسٹ جے نے یہاں دا بڑے مسئلے، انہیں بیوی بچے نال نہیں، سب تو بڑا مسئلہ ہے، تو بہرحال جو معاشرے میں جو ان سے ہمارے تھوڑے سے بیڈ مینرز ہیں جن کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے بے شک چنڈے لگا کے، وہ نمبر 1 پہ میں آپ کو بتا دوں، ایک یہ کہ وہ جو چھوٹی دیورانی ہے وہ سیب کھانے پہ بچی کو ڈانٹا، جو اس کے ابے اس صورت میں اس کی بیوی کو اصولی طور پہ اپنے بندے کو بتانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود نہیں بول سکتی اچھی، اور اس کی گت پکڑنی چاہیے،
اور دوسری بات یہ، اس کی امی نے آ کے کہا کہ بھائی ہائے اتنا کالا. ایسی عورتوں کو تو بالکل کالک مال دینی چاہیے منہ پہ. جس نے بچے کو 2 دن کے بچے کو کہا کالا، اس کے منہ پہ کالک مال دینی چاہیے. سیدھی سی بات ہے، میں اس کے حق میں ہوں. اور دوسری بات جو تھا ہے وہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ کامچور، وہ اپنے بھائی کے ساتھ بالکل مخلص نہیں ہے. اسے بھائی نہیں کہہ سکتے، وہ کسائی ہے، کاٹتا ہے اپنے بھائی کا سب کچھ، لیکن وہ بھائی کے ساتھ مخلص نہیں، اس کی بیوی بچوں کے ساتھ مخلص نہیں. اس طرح کے بھائی کو بھی لطر پڑنے چاہیے. اور جو والدہ ہیں، والدہ کو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے خدا دنا ہے، اماں بنو، امی بنو. امی تو 3 درجے نے، جنت ہے تہاڈے پیراں تھلے، جنت والے کام کرو، مخلص ہو جاؤ. تسی ساری عمر چ کی سیکھیا؟ امیاں نو بھی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے جی. امیاں نو تو ہاتھ ہی جوڑ کے کہہ سکتے ہیں نا کہ خدا دا واسطہ جی نہ بچیاں نہ انج سلوک کرو، مخلص ہو جاؤ، دل نہ محبت کرو. اللہ تعالیٰ نے تہانوں بھی پوچھنا ہے، کنے کیا نہیں پوچھنا. خدا دا واسطہ گھر چ سکون لے آؤ، خوشحالی لے آؤ. گھر چ خوشحالی نہیں آئے گی، یعنی کہ آپس میں صحیح نہیں ہوں گے، جننے مرضی پیسے آ جان، برکت نہیں پے گی، فضل نہیں پے گا، سکون نہیں ہوئے گا. گھر چ برکت فضل سکون ادو ہی ہوئے گا جدو آپس چ اتفاق چ برکت ہوئے گی. اتفاق میں برکت ہوگی تو گھر میں سکون ہوگا، فضل ہوگا. تو یہ لوگ سمجھے پلیز. اور باہر والے پلیز مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ میں پردیس آنے کا بھی فی الحال موڈ نہیں ہے میرا. یہ بڑا مزہ آ رہے ہیں. تو کائنڈلی سپورٹ کیا کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں. اور نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جانا چاہتا ہوں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.